अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, कल से जो गुफ्तगू शुरू हुई मुख्तलिफ चैनल्स पर कि आईनी तरमीम आनी है और हफ्ते को भी इजलास बुलाए गए और इसीलिए बुलाए गए कि जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का एक पैकेज जो है वो हुकूमत लाना चाह रही है। मशावरत का सिलसिला शुरू किया गया और सबसे ज़्यादा सेंटर पर जो शख्सियत रही वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की रही, क्योंकि हुकूमत को JUI-FE की हमायत इस वक्त दरकार है और JUI-FE के जरिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि जनाब ये आप मुसवदा है, ये आईनी तरामीम है, ये आप देख लें, अगर पॉसिबल है तो आप हमारी हिमायत करें, वरना मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो हर हाल में उनको कहा गया है कि आपने तो हमारे साथ चलना ही चलना है और आपने हमारी हमायत करनी है जो भी लेजिस्लेटिव बिजनेस हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आपको मालूम है आज सुबह से, बल्कि कल से ही मामला चल रहे हैं कि तकरीबन 20 से 22 आईनी तरामीम हैं जो कि हुकूमत लाना चाह रही है पार्लियामेंट में, और तरामीम के लिए जिसमें ज्यादा फोकस जुडिशरी के ऊपर है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से है कि जी अभी तक तो ये था कि आर्टिकल 175A के तहत प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता था सीनियर मोस्ट चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब प्रपोज ये किया जा रहा है कि 5 जजेस का पैनल जो है वो बना के दिया जाएगा, जिसमें से सीनियर मोस्ट जजेस का, जिसमें से चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाएंगे। बहुत सारी शिकें हैं, 63A, 181, 51, 175A, 184, 185, 186, और आप सबको मालूम है कि ये मुख्तलिफ हैं कि क्या पावर्स हैं, जुरिस्डिक्शन कितनी है। सुप्रीम कोर्ट की 184 है, फिर इसमें यकीनन सुओ मोटो के हवाले से भी मामला आते हैं, फिर 185 है, पावर टू हेयर अपील्स ऑन ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट्स है कि जी सुप्रीम कोर्ट ये कुदरत रखता है कि वो हाई कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर अपील सुन सके। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कि सदर की एडवाइस पर, रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी दे सकती है, एडवाइजरी रोल प्ले कर सकती है किसी भी अहम कानूनी या आईनी मामले पर। फिर 186A, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अदर, ये भी है। फिर 187 जो है उसमें इश्यूज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस के, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या डिक्रीज हैं वो उनके ऊपर अमल दरामद और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑफ ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये 187 है। 181 एक्टिंग जजेस, जो कि पहले अब तक प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं किसी भी सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट के की अगर कोई इशू की वजह से कोई सीट खाली है तो उसमें जो है वो एक टेम्पररी जज भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो इन तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो और सामने आई है वो ये है कि बलूचिस्तान की जो सीट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट कहा जा रहा है कि इस वक्त जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, 81 किया जाए। नाज़रीन, अभी तक की जो सूरत हाल है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर इस्लामाबाद में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। हुकूमती लोग भी बारहा मरतबा मुलाकातें कर चुके हुए हैं और PTI भी 2-3 दफ़ा मुलाकात कर चुकी हुई है। अभी भी एज वी स्पीक इतलात ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौजूद है और इंतज़ार करवाया जा रहा है शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जिनकी मुलाकात मतवक्के है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मुलाकात के लिए जाएंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। कौमी असम्बली और सेनेट के सेशंस का वक्त जो है बार बार तब्दील किया जा रहा है। अब इतलात ये हैं कि शायद सेनेट का सेशन रात 10 बजे कॉल करने का प्लान कर लिया गया है और इसके साथ पहले, इससे पहले कुछ देर पहले या इसके साथ ही शायद कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया जाएगा। लेकिन ये मशरूत है, जो कि आपने सुना अता तारड़ साहब ने, वजीर इत्तलात ने यह बताया कि हम एक लार्जर कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी अहम आईनी तरामीम जो कि आम आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाएंगी, उनके लिए हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इसमें मशावरती अमल में शामिल हों। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की भी कहा जा रहा है कि इस वक्त मुलाकात जारी है। वो अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट में आए और उन्होंने जब सहाफ़ियों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे आपको मुबारक हो। नाज़रीन, हम फ़हीम अख्तर हमारे
मैं आपको पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत महमूद बरसा साहब, वकील भी हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया बरसा साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इख्तियार वली खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रियासत अली आज़ाद हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में अभी पहुंच जाएंगे। और इस वक्त हमारे पास, मैं चाहूँगा कि पहले ज़रा पार्लियामेंट की सूरत हाल जानने के लिए अकील अफजल जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया अकील। आई नो बड़ा हेक्टिक डे सुबह से, बल्कि कल रात से आप लोग सारे ये मामला देख रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट में क्या गहमा गहमी है? कुछ मुलाकातें पार्लियामेंट के अंदर भी हो रही हैं या सिर्फ फोकस जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पर ही है? देखिए, पार्लियामेंट में जो गहमा गहमी है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन उससे ज़्यादा गहमा गहमी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर के बाहर है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान कल से जो है वो सेंटर बने हुए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। आईनी तरमीम होंगी या नहीं होंगी, इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की जो उनकी सीटें हैं 8 सीटें उस पर मुनहसिर है। इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी गए, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी भी गए। कल 2 से 3 सेशंस हुए। रात को एक वक्त तो ऐसा आया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनके घर पहुंचा तो मालूम हुआ आगे हुकूमती वफ्द बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ देर के लिए वापस जाना पड़ा। हुकूमती वफ्द गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द भी, उन्होंने मौलाना से मुलाकात की। रात तकरीबन 3:30 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला आज फिर दोबारा कंटिन्यू हुआ। 2 से 3 राउंड हो चुके हैं। उन मामलात को हम सारा दिन डेवलपमेंट्स वो देख रहे हैं। मैं फहीम अकील मैं इस वक्त आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त पार्लियामेंट में क्या गहमा गहमी है और क्या पार्लियामेंत के इजलास यानी कि सेनेट और कौमी असेंबली का इजलास मुतवक्के है, हो पाएगा? और क्या वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अता तारड़ साहब से, उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि जनाब इतनी जल्दी क्या है? अगर तसल्ली से भी मनाया जा सकता है तो कल मना लें, परसों मना लें। तो क्या इस पर कोई बात हुई किसी से? देखिए, इस सवाल का जवाब तो ये सवाल तो अता तारड़ साहब से, वफाकी वज़ीर से नहीं पूछा गया, लेकिन पार्लियामान के अंदर अगर हम बात करें तो हुकूमत की जानिब से बाकायदा अपने तमाम इत्तेहादियों को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो आज जैसे ही इजलास तलब होगा फौरी तौर पर पहुंचेंगे। इजलास का टाइम आज भी 2 मरतबा तब्दील किया गया। अभी जो नया टाइम है वो सामने नहीं आया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि 11 बजे सेनेट या 10 बजे सेनेट, तो उससे 1 घंटा पहले कौमी असम्बली का इजलास होगा। और उन दोनों मराहिल से पहले एक और मरहला भी होगा, वो होगा वफाकी काबीना का इजलास, जिससे इस पैकेज की मंजूरी लेना होगी। अब अभी तक तो वफाकी काबीना के इजलास का भी कोई अता पता जो है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक सोच ये भी प्रिवेल कर रही है कि मुमकिन तौर के ऊपर वफाकी काबीना या टाइम की कमी के बायस वफाकी हुकूमत काबीना का इजलास से ये पैकेज की, जुडिशल पैकेज की, इस पैकेज की मंजूरी समरी के ज़रिए ले ले और समरी सर्कुलेशन के ज़रिए ले ले, तो फिर डायरेक्ट जो है वो कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया जाएगा। और बड़ा मुख्तसर सा जो नज़र आ रहा है ना, जिस तरह वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा गया है कि अगर मुशावरत मुकम्मल हो जाती है और कोशिश है कि आज ही ये मंजूरी हो जाए, आज ही ये अमेंडमेंट्स हो जाए, तो उससे लग यूँ रहा है कि अचानक 10-15 मिनट के वक्फे के साथ ही वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे है। तो सही, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि फ़हीम अख्तर की तरफ भी चलें। मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे मौजूद हैं जी, वो बाहर मौजूद हैं। फ़हीम, अभी तक पीटीआई का वफ्द अंदर ही है या वो जांच रुखसत हो गया यहाँ से? और दूसरा, कहा यह जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब की भी मुलाकात मतवक्के है, तो उस पर भी जरा थोड़ा सा अपडेट करें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का खास तौर पर और JUIF का इस वक्त मूड क्या है? बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके यहाँ से रवाना हो गया है और अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के पास आएँ और उनको मनाने की कोशिश करें। देखें, मौलाना फजलुर रहमान का और जमीयत उलमा इस्लाम का मूड बड़ा क्लियर है कि वो इस वक्त हुकूमत को सपोर्ट नहीं करने जा रहे।
ضمیر صاحب جب وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر پارلیمانی امور و قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ملاقات کے لیے آج پہنچے ہیں، تو اس ملاقات میں کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن سامنے یہ آئی ہے کہ حکومت نے اس بات کے اوپر مولانا فضل الرحمان کو بتایا کہ رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا پھر جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کی جو ریٹائرمنٹ کی مدت میں توسیع ہے اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ مولانا نے کہا کہ بہت اچھا ہے، لیکن ساتھ میں حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو جو کہ مولانا فضل الرحمان کی ایک سجیشن تھی کہ ہم ایک آئینی کورٹ بنانے جا رہے ہیں، تو اس آئینی کورٹ کا سربراہ قاضی صاحب کو لگانے کے حوالے سے حکومت نے بات کی۔ اور پھر ایک اور بات سامنے آئی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بننے ہیں، جو بھی نئے چیف جسٹس بنیں گے، ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور پینل جو ہوگا وہ 5 ممبرز کے اوپر مشتمل ہوگا جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہوں گے۔ یہاں پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 5 نہیں 3 ہونے چاہیے، کیونکہ کل رات جو پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں بھی اس بات کے اوپر تحریک انصاف کسی حد تک رضامند ہو گئی تھی کہ سینئر موسٹ جو 3 ججز ہیں ان کا پینل آنا چاہیے، جیسے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے معاملہ سامنے آیا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان قاضی صاحب کی بطور آئینی عدالت جو ان کی سربراہی جو کہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس کو بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر اس پروسیس کے اوپر بھی انکار کر دیا، اور جو 63A اور جو کچھ اور ترامیم لائی جا رہی تھی اس کے اوپر بھی انکار کر دیا۔ یوں مولانا فضل الرحمان اور حکومتی وفد کے درمیان جو ملاقات ہوئی، اسحاق ڈار صاحب جو کہ آئے انہوں نے انٹری کی آج ملاقات میں۔ پہلے تو محسن نقوی صاحب اور اعظم نذیر تارڑ ہی آتے تھے، لیکن آج جب اسحاق ڈار آئے ہیں تو وہ بھی مایوس گئے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ان کا رابطہ ہوا ہے، اور اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کیونکہ صدر مملکت آصف علی زرداری بھی مولانا کو منانے میں ناکام ہوئے ہیں، بلاول بھٹو بھی، وزیر اعظم 3 بار ملاقاتیں کر چکے ہیں، اب آخری رہ گئے ہیں PDM کے سابقہ اتحادی جو ان کے نواز شریف صاحب ہیں، وہ اب رہ گئے ہیں، وہ بھی اب اسلام آباد کے قریب ہیں، شاید وہ اب مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے آئیں، اور حکومت شاید اس معاملے کی طرف بھی جا رہی ہے۔ صحیح۔ تو ابھی تک فہیم کین وی سے کہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان یا JUIF جو ہے وہ مکمل طور پر راضی نہیں ہوئی ہے؟ جی یہ 100% ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام ابھی تک حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان موجود ہیں اپنی اسی پوزیشن کے اوپر۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے آپ دونوں جب پاکستان رپورٹرز کا ماشاءاللہ آپ دیر سے موجود ہیں وہاں پہ، اور یقیناً ایک ٹائرنگ ہوتا ہے، ہم لوگ بھی یہ کرتے رہے ہیں اپنے ٹائم پہ۔ میں ذرا اسٹوڈیو کی طرف آتا ہوں۔ شوکت بسرا صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو PTI نے کیا پٹی بڑھائی ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور دوسرا ایک ذرائع کے حوالے سے میرے پاس ایک اطلاع ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی اس اجلاس سے پہلے جو پارلیمنٹ کا ہونا ہے اس سے پہلے جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے اس میں ایک تو خبریں چل رہی تھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایز اے اسپیشل گیسٹ وہاں پہ بلایا جائے گا، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کیبنٹ میٹنگ میں ایز اے اسپیشل گیسٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی شاید طلب کیا جائے۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ کیا کوئی اتنی کیا آفت آ جائے گی؟ بہتری کے لیے عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ساری لیجسلیشن قیدی نمبر 804 عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے یہ فارم 47 کی جعلی حکومت، یہ ووٹ کو عزت دینے والے، یہ سب لوگ صرف ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج سنڈے ہے، کس چیز کی پھرتیاں ہیں؟ آپ ایک آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں، ترمیم، تو اس کے لیے آپ جس طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، عالمی جمہوری دن ہے تو چاہتے ہیں کہ اس لیے ہو جائے، اس میں کیا برائی کیا ہے؟ سیاست اور جمہوریت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ آج جمہوریت کا عالمی دن ہے، اور اس کو کس طرح سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک پارلیمنٹ حملہ آور ہے ایک دوسرے ادارے پہ، سپریم کورٹ پہ۔ یہ جوڈیشل کو ہے۔ کس طرح جوڈیشل کو ہے؟ زمیر حیدر صاحب، آپ میرے بھائی ریاست صاحب تو ایک وکیل ہے، میں تو چھوٹا دنا صاحب وکیل اور سیاسی کارکن ہوں۔ آپ یہ دیکھیے پرابلم کیا آ رہا ہے، ٹائمنگ ملاحظہ کریں کہ جب آپ نے سپریم کورٹ کے فل بینچ فیصلہ دیتا ہے خواتین کی مخصوص نشستوں میں، تو کیا ہوتا ہے شام کو اسی دن، حالانکہ وہ ہاری ہوئی چیف منسٹر ہیں پنجاب کی مریم صفدر پریس کانفرنس کرتی ہیں، کہتی ہیں ججز کے ضمیر ایمبیگوٹی جو مانگی تھی دور کرنے کے لیے اس کا بھی جواب آ گیا کل، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں نا بسرا صاحب کہ آپ کی بات مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی اپنی سوچ جو ہے
وہ جس میں آپ بھی ان کو زور ڈال رہے ہیں، تو اس میں آئندہ کیا آپ لوگوں کو مولانا صاحب کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے کوئی یہ نہیں کہ ان کی جماعت ہم میں ضم ہو گئی ہے. میں عرض کرتا ہوں ہم نے 6 پارٹیوں کا تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ایک اتحاد بنایا، اور اس کے اندر ہم نے اور کار کیا رہے ہیں تحفظ آئین پاکستان، آئین کو بچانے کی تحریک. کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق تمام ادارے اپنا رول پلے کریں. اس کے لیے مولانا صاحب کے ساتھ آج نہیں ہماری پتہ نہیں کتنی میٹنگز اور نشستیں ہو چکی ہیں. مولانا صاحب نے اس بات پہ ایگری کیا، اور بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جعلی اسمبلی ہے، یہ جو جعلی نظام ہے، وہ اربوں روپے کے الزامات لگاتے ہیں. ان کے ذرا شارٹ نکال دیں، میں ایک فکر کہہ رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی ایک ایک بات سے اتفاق کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا اجلاس ہوا تھا اس سے مہینہ پہلے، ان کا پارلیمنٹ کے اندر ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آج اگر مولانا صاحب، میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ تو مولانا صاحب کی بات کہتے ہیں جو ہمارے اتحادی نہیں ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا نقطہ نظر ہے. جو شخص عمران خان صاحب کو چھوڑے گا، میں اپنی جماعت کے متعلق بھی کہتا ہوں، جہانگیر ترین، پرویز خٹک، عثمان بزدار، ایک بات کر لینے دیجیے گا. بالکل، میں اسی میں ایڈ کر رہا ہوں. مجھے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 5-6 اس طرح کے ہیں جنہوں نے جوائن نہیں کیا. وہ شاید حیدر صاحب میں اسی لیے میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو خان صاحب کو چھوڑے گا، وہ خواہ پرویز خٹک تھا، عثمان بزدار تھا، محمود خان تھا، جہانگیر ترین تھا، ایم این اے ایم پی بننا کیا ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں، ان کی سیاست ختم ہو گئی. اور اگلی بات مجھے بتائیے کہ کل سپریم کورٹ کی جو وضاحت آئی ہے. بالکل صحیح. میں بالکل ریاست علی آزاد صاحب، میں چاہوں گا کہ ایک اور پولیٹیکل ویو آ جائے پارٹی کا. میں چاہوں گا کہ اختیار ولی خان صاحب ہمیں ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ جی کیا کوشش ہے. اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اختیار ولی خان صاحب ذرا سن لیں حافظ حمداللہ صاحب میرے ہی پروگرام میں 6 سپٹمبر کو کیا فرما کر گئے ہیں، یہ ذرا سن لیں. مولانا صاحب اور پارٹی کا موقف بھی یہی ہے، حکومت کی حمایت کرنا اور مضبوط کرنا یہ جمعیت کی علماء اسلام کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی حمایت کرنا، سپورٹ مضبوط کرنا جے یو آئی فے کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا. اور سینیٹر کامران مرزا صاحب آج صبح کوئی 3، 3:30، 4 بجے کیا فرما رہے تھے، یہ بھی ذرا سن لیں. قوم کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا جو انتظار کر رہی ہے اس وقت جے یو آئی کی؟ دعا کریں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. دعا کریں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. دعا کریں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. اختیار ولی خان صاحب، کیا چیز ہے، کیوں مجبور کر رہے ہیں مولانا صاحب کو کہ وہ سیاسی خودکشی کر رہے ہیں؟ وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. دیکھیں، مجبوری کی تو کوئی بات ہے نہیں، کسی کو کیا مجبور کرے گا. یہ تو بات ساری انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر ٹرسٹ کی ہوتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا، ہم تو مولانا صاحب تو ہمارے پی ڈی ایم کے بھی اتحادی رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے اور ان کے بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں. ایک دوسرے میں بہت احترام کا رشتہ بھی ہے. یہاں تک کہ مولانا صاحب جب کبھی حکومت پر تنقید بھی کرتے تھے تو ہمارے جو اسپوکس پرسنس کی ٹیم ہے تو ان کو باقاعدہ یہ ہدایت جاتی تھی کہ مولانا صاحب کو کانٹراڈکٹ نہیں کرنا، ان کا ریبٹل نہیں کرنا. ہم تو یہ حیران ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ ایک احترام اور محبت اور قربت اور جمہوریت کا ایک رشتہ ہے. لیکن میں ان لوگوں کو دیکھ کر، یہ بسرا صاحب کی پارٹی کو دیکھ کر وہاں پر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں، ان کو مولانا کہتے تھے، کرپشن کا پتہ نہیں کیا کہتے تھے، بلیک میلر کہتے تھے، اور مطلب وہ القابات یہ پکارا کرتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. مولانا صاحب کی جتنی ٹرولنگ سوشل میڈیا پر انہوں نے کی ہے، آج یہ مولانا صاحب کو دامت برکاتہ سے کم کچھ نہیں کہتے ہیں. مطلب ان کو جو رتبے یہ دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. کل تو یہ اپنی ان کو کچھ وہ پیشکشیں کر کے آئے ہیں کہ آپ کو ملک کا صدر بنا دیں گے، اگر ہماری حکومت بنی تو ہم آپ کو آپ کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر شپ کے لیے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ فی الحال تم اپنے آپ کو چھڑا لو، میری پرائم منسٹری اور ڈپٹی پرائم منسٹری اور صدر مملکت بننے والی باتیں یہ آج کل بات ہوئی ہے، یہ آج کل انہوں نے پی ٹی آئی نے کہا ہے. وہ لوگ نہیں، یہ آفر ابھی ان کے دنوں میں پی ٹی آئی نے کی ہے.
یہ ان کی کل کی بات ہے, میں آپ کو زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا. اچھا یہ کل کی بات ہے. وہ جس طرح انہوں نے میں سر ایک جس طرح انہوں نے باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ ہم آپ کو تاحیات چیئرمین بناتے ہیں. صحیح. ویلکم بیک. شوکت محمود بصرہ صاحب, نماز بھی پڑھ لی مولانا صاحب کے پیچھے, باقی باتیں چھوڑیں جو آپ پیچھے کہتے رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعدد ملاقاتیں, کچھ چیزوں پہ پی ٹی آئی بھی ایگری کر رہی ہے یا بالکل ٹوٹلی اس جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا جو پیکیج ہے یہ ٹوٹلی آپ لوگ اس کے اگینسٹ ہیں؟ پہلی بات تو کہاں ہے وہ ترامیم کا پیکیج, کہاں ہے وہ غیر آئینی ترامیم؟ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے, آپ لوگ بھی نہیں بتا رہے ہیں. کس کے ساتھ شیئر کیا ہے؟ سنیں سر, مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے مسودہ رکھا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں کو بھی تو دے ہی رہے ہوں گے. بات مکمل کرنے دیں. ابھی جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, شوکت بصرہ یا اپوزیشن یا کسی ایم این اے یا وفاقی وزیر کو تو کیا پتا ہونا ہے شہباز شریف جو موصوف فارم 47 کی پیداوار وزیر اعظم ہے, اس کو نہیں پتا کہ ترامیم کیا آ رہی ہیں. میں گارنٹی سے اچھا بات بات سنیں, میری بات مکمل کرنے دیں نا سر. ایسے نہ کریں سر, ایسے نہ کریں سر, ایسے نہ کریں, میری بات سمجھیں. آپ کے سامنے ساری بھائی جان ابھی تک نہیں آئی, مجھے بتا. اچھا آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں نا, آپ بتائیں کہاں ترامیم؟ یہ تو بھائی اچھا یہی بات. اچھا اب میں نہیں سر, چل رہی ہیں, یہ چل رہی ہیں. دیکھیں اس کا فورم کیا ہے. بے شک یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے, کیا اس میں کہیں ٹیبل کی گئی؟ کیا آپ کو ابھی اختیار ولی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کہیں چلے یہ مسلم لیگ نون کے اسپوکس پرسن ہیں نا, انہیں کہیں بتائیں کہ کیا ترامیم ہے. پہلی بات. آج آپ کو میں انہیں لائٹر نوٹ بتاؤں کہ اختر مینگل صاحب کو فون کیا میاں نواز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا جی آپ کی ہمیں سپورٹ چاہیے کہ ہمیں اب ترامیم آ رہی ہیں اس میں سپورٹ کریں. انہوں نے کہا میاں صاحب مجھے ذرا واٹس ایپ کر دیں جو آئینی ترامیم ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ابھی یہ کہتے ہوئے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اچھا میری بات تو مکمل کر لوں میں. یہ اچھا بات سنیں, یہ کہتے ہوئے میاں اختر مینگل صاحب نے نا آگے یہ کہتے ہوئے کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دو, میاں کو ووٹ کو عزت دو, میاں نواز شریف نے فون بند کر دیا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ خلق خان صاحب سے کسی نے ڈیلا جیل میں پوچھا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ ججز, انہوں نے کہا انفیکٹ ایک سپریم کورٹ ادارہ بچا ہے, اس کو یہ تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں جو جماعت ان غیر آئینی ترامیم کو سپورٹ کرے گی وہ پاکستان کے آئین پر, پاکستان کی جمہوریت پر, پاکستان کی عدلیہ پر خود کش حملہ کرے گی اور آئین پر حملہ کرے گی. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ٹائمنگ نظر آئی؟ ٹائم ملاحظہ کریں نا. جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے, لیکن آپ کو خبر دے دوں, اشتیاق خان ہمارے ILF کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے, انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ان کے خلاف باقاعدہ وکلا تحریک کا اعلان کر رہے ہیں. کل 11:30 بجے سپریم کورٹ کے سامنے وکلا اکٹھے ہو رہے ہیں. اگر اس حکومت نے میں بات مکمل کر لوں, میں بات بھائی مکمل کر میں ویسے صرف یہ سن لوں, ابھی نہیں, یہ میں ILF کی بات نہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو ILF کے صدر اشتیاق خان ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, انہوں نے وکلا تحریک کا اعلان کر دیا ہے. اگر اس حکومت نے 2 مہینے بعد جانا تھا نا, اس طرح کا ایڈونچر کر کے, غیر آئینی ترامیم کر کے, آئین کا حلیہ بگاڑ کے یہ جلدی جائیں گے. اور پوری قوم, میں آپ کو بتا دوں, ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہمیں خان صاحب نے حکم دے دیا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار رہیں, عدلیہ کے لیے ہم نے جنگ لڑنی ہے. آپ مجھے بتائیے نا 2 سال سے ہو کیا رہا ہے ابھی تک؟ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 نہیں 3, اگر 3 پہ آپ مان جاتے ہیں تو پھر اختیار ولی خان مولانا فضل الرحمان صاحب مان جاتے ہیں, فرض کریں سپوزڈلی, جو کہ لگ رہا ہے کہ اختیار ولی اور حکومتی لوگ, کیونکہ بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا, تو جس طرح اختیار ولی صاحب نے بھی کہا کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے, نیگوسیشن چل رہی ہیں. ایک پوائنٹ پہ آتا ہے کہ کچھ لے دے کے بھائی یہ نہیں, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, تو اس کے بعد جو 5-6 لوگ, جو 4-5 لوگ کم ہوتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کے ہی جائیں گے نا. پہلی بات تو اختیار ولی خان صاحب نمبر گیم آپ لوگ پوری کریں گے. سر سن تو لیں, انہوں نے بھی کہا اختیار ولی خان صاحب نے کہ ہم نے مولانا صاحب کو آفر کیا ہے پریزیڈنٹ کا عہدہ, ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ, فلاں عہدہ. میں کہتا ہوں کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت, پہلی بات. دوسری بات, یہ آپ ایسے کریں نا, آپ جمعیت علماء اسلام کے کسی سپوکس پرسن کو لینے کا میں بات کر رہا ہوں, اگر میں بات کسی قسم کی ایسی بات نہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ الزام لگا رہے ہیں مولانا صاحب کے اوپر. اور دوسری بات, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ کے لیڈر نے یہ کہہ دیا کہ دوسرا مولانا صاحب کی بات سن لیں, ملک گیر بالکل ہم لوگ اسٹریٹ موومنٹ کریں گے. مولانا صاحب سے ہم توقع رکھتے ہیں وہ پاکستان کے آئین
جمہوریت اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس جعلی ترامیم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اختیار ولی خان صاحب، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا کہ بھنک پڑ رہی ہے کہ کوئی میلافائڈی ہے، کوئی انٹینشن ہے، پرسن اسپیسیفک ہونے کی بات ہے۔ جب بات کی جاتی ہے کہ آئینی عدالت بنائی جائے گی اور ان کے لیے اگر مجوزہ طور پر، ہمیں ابھی کنفرم نہیں ہے، آپ کو بھی شاید ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو کہ جی آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے اس آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جائے گا، تو پھر اگین سوال آتا ہے کہ شاید پرسن اسپیسیفک ہو جائے۔ تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑی سی لگ رہا ہے کہ شاید اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے ابھی تک۔ اختیار ولی خان صاحب، ترامیم کا پتہ ہے کون سی آ رہی ہیں؟ یہ تو بتا دیں۔ اختیار ولی خان صاحب ان سے پوچھ لیں۔ اختیار ولی خان صاحب جی، ترامیم کا بتا دیں۔ سر لا منسٹر ہے، ان کے پاس تو ہے نا، ضروری تو نہیں ہر چیز وزیر اعظم کے پاس ہو، لا منسٹر کے پاس ہے، وہی باتیں کر رہے ہیں نا۔ اور دوسرے پارلیمنٹری کمیٹی میں آپ لوگوں کو بھی دکھایا گیا ہے مسودہ۔ کہاں نہیں دکھایا گیا سر پارلیمنٹ میں کہہ رہا ہوں نہیں دکھایا گیا۔ پروڈیوسر صاحب یہ ذرا مجھے کنفرم کر کے ساتھ بات کرتا ہوں، نہیں دکھایا گیا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے خود کہا ہے کہ اعظم عزیز تارڑ صاحب نے ہمیں میں گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ابھی تک جب بات کر رہا ہوں کوئی مسودہ نہیں دکھایا۔ اختیار ولی خان صاحب ان کو ان کے ساتھ شیئر کر دیں۔ یہ جی میری بات سنیں، ان کے ساتھ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں چیزیں شیئر ہو چکی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے سر میرے پاس پورا مسودہ موجود ہے۔ بتائیے آپ جب بریک پہ جائیں گے، بریکنگ نیوز ہے۔ نہیں وہ دیکھیں عطا طاہر صاحب کے پاس بھی موجود ہے، لیکن عطا طاہر صاحب نے کہا کہ شیئر نہیں کی جا سکتی جب تک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا۔ جی اختیار ولی خان صاحب، وہی آپ کو کہہ رہا ہوں سامنے آئیں گی lot of amendments، اس کے لیے آپ کا ایک پروگرام بہت کم پڑ جائے گا، اس پہ سارے مسودے ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا۔ قوم کے لیے دو تین بتا دیں سر۔ اختیار میرے خیال میں بسرا صاحب آپ کو تو بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر آپ کے ساتھ تو شریعت بل کی لانے کی بھی بات ہو تو آپ اس پہ بھی ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اختیار ولی بھائی تو ریاست علی آزاد صاحب کو ہی بتا دیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو میلافائڈی ہے، وہ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ میاں نواز شریف صاحب سر نہیں اس طرح نہیں نا، بسرا صاحب پلیز جی۔ اختیار ولی بھائی میرا چیلنج سر پلیز جی، آپ نہیں سر غصہ نہ کریں، نہیں سر۔ اختیار ولی بھائی اچھا بات مکمل کر چلیں، اختیار بھائی آپ بات مکمل کریں، نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے، یہ مینر غصہ نہ کرو، آپ نے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ شوکت بسرا صاحب پلیز چلیں، آپ کو یاد دلانا یار غصہ نہ کریں، آپ لوگ تو بیچارے کٹ پتلیے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب دیکھیں اچھی بحث ہو رہی ہے، اچھی گفتگو ہو رہی ہے، پلیز میرا چیلنج ہے، مجھے یہ دو ترامیم بتا دیں۔ اچھا چلیں جی اختیار ولی بھائی اب آپ نے نہیں بات کرنی، پلیز جی اختیار ولی بھائی۔ بسرا صاحب دوسرا شو میرا اور آپ کا کبھی اسٹوڈیو میں ایک ساتھ ہوگا نا، یاد رکھے یہ میں آپ کا ادھار سارا جو ہے سود سمیت اتار دوں گا، اور یہ یاد رکھے آپ فارم 47 کی رٹ ہر وقت لگائے رہتے ہیں نا، تو یہ بھی یاد رکھے آپ خود آر ٹی ایس کی آپ کی حکومت بنی تھی، پتہ نہیں آپ اس وقت پی ٹی آئی میں تھے کہ نہیں تھے، آپ تو اس وقت شاید پیپلز پارٹی میں تھے، آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت پی ٹی آئی کیا کہا کرتی تھی۔ اپنی جو پی ٹی آئی کے دور میں جتنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی تھی کسی بھی اسمبلی کی اٹھا لے، آپ نے کسی کو آن بورڈ لیا تھا؟ اختیار ولی بھائی کو ایک بریکنگ نیوز آ گئی ہے، مجھے فوری بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے، بریکنگ نیوز ہے ناظرین، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ میں تمام مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ مختصر بات کریں۔ اختیار ولی خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب روانہ ہو گئے ہیں پارلیمنٹری اسپیشل کمیٹی میں شرکت کے لیے، جہاں پہ تمام چیزیں شیئر کی جائیں گی اور وہ اپنا موقف بھی سامنے رکھیں گے، لیکن ایز وی اسپیک پی جے یو آئی فے کا موقف آ گیا کہ ان کے ساتھ مسودہ شیئر نہیں کیا گیا آئینی ترامیم کا۔ پلیز اختیار ولی خان۔ دیکھیں یہ جو مسودہ ہوتا ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جو پروپوزلز ہیں، جو چیزیں اس میں پروپوز ہوئی ہیں، یہ خفیہ بھی ہوتی ہے لیکن ایسے بھی خفیہ نہیں ہوتی۔ آج ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، آج پارٹی کے ہمارے دیگر رہنما گئے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ 1 بائی 1 چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ اب میرے خیال میں جس کمیٹی میٹنگ میں وہ جا رہے ہیں تو ان کے سامنے مسودہ پڑا ہوگا اور وہ اس کو پڑھ بھی لیں گے۔
اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو پاکستان کے اگینسٹ ہوگی، ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہوگی. ہم تو سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، معاملات کو اسٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں کہ جو مشکلات آ رہی ہیں، مطلب یہاں پر کسی بھی ادارے کی اتنی کھلی وہ اختیارات نہیں ہونے چاہیے یا کچھ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہر بندہ آئے اور وہ اس چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق میلافائڈ کر سکے. جو پارلیمنٹ ہے یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی چاہیے، اور اس کو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی چاہیے، اور سپریمیسی کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں. اور میں اس بارے میں کلیئر بھی ہوں اور شور بھی ہوں کہ انشاءاللہ ہم کامیابی سے ہم تو کہتے ہیں کہ تینوں اداروں کی سپریمیسی ہونی چاہیے. اگر آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کر رہے ہیں تو آپ عدلیہ کی سپریمیسی اور اس کی آزاد عدلیہ کا بھی تو خیال رکھیں نا. اگر آپ ایسی لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں تو بار کونسلز، بار ایسوسیشنز، آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے جا رہے بھائی، یہ سب سے پرائم لیجسلیشن ہے. Why you are not taking on board the bar council, bar association, the stakeholders اور ڈسکس کریں اور ایک بہترین لیجسلیشن لے کے آئیں. اختیار ولی صاحب بہترین اگر ہوگی ہم بھی سپورٹ کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لیجسلیشن ہے that must be in the interest of country, in the interest of institution, in the interest of nation, for the welfare of the general public, ہم اس کو سپورٹ کریں گے. آپ لوگوں نے کچھ سجیشنز دیے اس سے پہلے؟ ہمیں پوچھا ہی نہیں کہ آپ بھی تو پارلیمنٹیرین کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. دیٹ از آل سیکرٹ. جی اختیار ولی صاحب. ریاست علی آزاد صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں نا. ریاست علی آزاد صاحب ایسا نہیں ہے نا کہ آپ ریاست بھی ہیں اور آپ خود مختار بھی ہیں. آپ اکیلے آزاد تو نہیں ہیں. آزاد بھی ہیں اور ریاست بھی ہیں. ریاست بھی ہے اور آزاد بھی ہیں اور آپ بھی بااختیار ہیں. اختیار ولی خان بااختیار ہیں. اس طرح نہ کریں، اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جس عدلیہ کی بات کر رہے ہیں اس عدلیہ کے لیے میں جیل کاٹ چکا ہوں. صحیح، چلیں آپ کا عدلیہ کی بحالی میں جیل کاٹ چکا ہوں. اختیار بھائی میں چاہتا ہوں وقت کم ہے، میں ریاست علی آزاد صاحب کی کیونکہ ان کی بات پچھلی دفعہ مکمل نہیں ہو سکی، میں ان کی بات مکمل کر لوں. یہ بات مکمل کر لیں پھر آتا ہوں میں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے تو اس کا جو رولز اور ریگولیشن اور مینڈیٹ اور کانسٹیٹیوشن کے اندر طریقہ کار دیا گیا آپ اس کے تحت کریں، ڈیبیٹ کریں، سنیں. کوئی چیز ایڈ کرنی، کوئی امینڈ کرنی، آپ اس کو سیکریٹلی اور رات کو اتنی ایمرجنسی میں، وہ ہم کہتے ہوتے ہیں کہ میگزم میں رش جسٹس، کرش جسٹس، تو ہری بری وہ ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. تو اتنا بڑا سینسٹیو لیجسلیشن ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں. اگر آپ پینل آف ججز کی بات کریں ویری سینسٹیو، اگر آپ آئینی کوڈ کی بات کریں ویری سینسٹیو. آپ سن لیں، میں بولے ہی نہیں ہوں بھائی جان آپ کے اس میں گفتگو میں میری بھی ایک ناقص رائے ہے، میری بھی آپ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے. تو اگر آپ اتنی لیجسلیشن، میں جانتا ہوں ریاست علی آزاد کو جانتا ہوں، تو سر میں معذرت کے ساتھ، اور ریاست بھی ہے، آزاد بھی ہے، خود مختار بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بتاؤں کہ جو معاہدہ، جو مسودہ تیار ہوا، اور اگر آپ 175 کو چینج کرنے جا رہے ہیں، امینڈ کرنے جا رہے ہیں، ہم سٹیک ہولڈر ہیں. اگر آپ 63 کو کرنے جا رہے ہیں ہم سے بھی وہ دیکھیں. اگر آپ 63A کو کرنے جا رہے ہیں تو یہ بڑی سینسٹیو ہے. اٹس ریکوائرڈ a long time for discussion, for purification of the legislation. So this is the need of the time. آپ نے کراس شو کرنا ہے. میں تو بات آپ کی آزاد بھائی، میں نے آپ کی بات سن لی ہے. ریاست علی آزاد بھائی، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو مسودہ تیار ہوا ہے اس میں وکیل بھی بیٹھے ہیں، اس میں بیرسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بار ایسوسیشنز نہیں ہے، حکومت کر رہی ہے. اختیار ولی خان صاحب آپ کو صرف ایک جملہ کہنا ہے اور وہ یہ ہے کہ جی آزادی، عدلیہ کی آزادی کے اوپر کسی طرح کا بھی شب خون نہیں مارا جائے گا. اتنی یقین دہانی کرا دیں. کوئی ادارہ دوسرے ادارے میں ٹرانسگریس نہ کرے، اس کی آزادی کو وہ نہ مغلوب نہ کرے. ہر ادارے جیسے پارلیمنٹ سپریم میں ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں مدر آف لیجسلیشن ہے، مدر آف انسٹیٹیوشن ہے. اسی طرح آزاد عدلیہ ہوگی تو یہ ملک کے اندر نظام، جمہوریت، معیشت، یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. اسی طرح عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، ہم ہر ادارے کی جو ٹرائکاٹمی آف پاور کانسٹیٹیوشن کے اندر دے دی گئی ہے، جہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے اندر روڈ کر دیا گیا. ایوری ون از باؤنڈ ٹو فالو دیٹ پرنسپل which has been laid on by the Supreme Court. نظام کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، بالکل اختیار ولی صاحب آپ کی بات آ گئی. آپ نے کرا دیا نا ریسٹ ایشورڈ میں عدلیہ کی آزادی کے اوپر
تو ہم وہ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ سپریم ہے اور تمام اداروں سے سپریم ہے. لیکن اس کو آرٹیکل 227 کو فالو کرنا ہے. آرٹیکل 227 یہ کہتا ہے کہ اگر لیجسلیشن 8 سے 28 آرٹیکل چیپٹر نمبر 2 کانسٹیٹیوشن پوائنٹ آ گیا آپ کا، پوائنٹ آ گیا آف اسلام کے خلاف ہے تو انڈر آرٹیکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ آ گیا. پتہ نہیں آواز نہیں پتہ لگے گی. اختیار علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا اور بڑا سالڈ پوائنٹ آپ نے دیا ہے کہ ریسٹ ایشورڈ کہ کوئی آزادی پر جی بسرا صاحب پہلے بھی سپریم کورٹ پر مسلم لیگ نون اور گنڈوں نے اور گلو بٹوں نے بات کیا تھا. اب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ سپریم کورٹ پر دھیرہ بارہ حملہ کر رہے ہیں اور میں اللہ گواہ ہے کہ میں بطور سیاسی ورکر اور بطور وکیل کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے یہ غیر آئینی ترامیم کی یہ عدلیہ کی تباہی ہوگی، یہ عدلیہ پہ خوش حملہ ہوگا، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہوگا. اتنی کمزور تو نہیں ہے سپریم کورٹ، اتنا کمزور ادارہ نہیں ہے کہ وہ خود نہ روک سکے. کیا کرے وہ؟ روک لے گا نا. بھائی مجھے بتائیے آج چیلنج ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. اگر میں نے جیسے کہا نا آرٹیکل 227 کے مینڈیٹ کے خلاف ہوگا تو چیلنج بھی ہوگا. اگر عدلیہ پہ کوئی ایسا ایشو ہوگا تو ہم میں ان کو ایک بات کہہ دوں کہ ان کے یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کے مستند لوگ ہیں. اختیار بھائی ایک سیکنڈ، اختیار بھائی بس انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم اس عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہوگی اور ہم اس کو چیلنج کریں گے. یہ سسپینڈ ہوگی غیر علی ترامیم. اور آج میں بتا دوں میر حیدر صاحب، یہ لوگ جو مائنڈ سیٹ کا ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے دھن دھوس دھاندلی سے اختیار بھائی یہ جعلی نظام بچانا ہے. لیکن میں اختیار ولی آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ یہ 70 80 یا 90 کا پاکستان نہیں ہے. آپ بھول جائیں گے جو کچھ آپ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیکوینسز اب ایسے فیس ہوں گے کہ میاں نواز شریف تو آپ کا پہلے ضمانت ضبط کروا چکا، آ چکا. آپ اپنے گھر سے باہر نہیں کر سکیں گے. پوائنٹ آ گیا. اختیار ولی صاحب لاسٹ 30 سیکنڈز کنکلوڈ کر دیں. بولی جا رہے ہیں اسی وقت سے. اختیار ولی صاحب کنکلوڈ کر دیں جو آپ نے جو ریاست علی آزاد صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے. جن کو یہ نہیں پتا کہ ترامیم کیا آ رہی ہے ان سے کیا پوچھ رہے ہیں. ایک منٹ آپ بسرا صاحب یہ کو سر چلیں وہ میاں بسرا صاحب پتا ہے ترامیم کیا آ رہی ہے. دیکھیں یار بسرا صاحب اب مجھے پروگرام کا وقت ختم کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.